औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा तीसरा वीलॉग है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रहिमहुल्लाह के रिसर्च पेपर 5B, जिसका उन्वान है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र। तो इस वीलॉग में हम देखेंगे कि जो वाक़या करबला हुआ वो, जैसे मैंने आपको पिछले वीलॉग्स में बताया था कि ये एक दिन में नहीं हो गया। ये कोई एक चीज़ ऐसी नहीं थी जो एकदम से हो गई। ये एक फिनोमेना था जो प्रेसिपिटेट हुआ। और इस फिनोमेना की शुरुआत कब से हुई? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे। कैसे हुई कि पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की कि मेरी उम्मत में फितने कब से शुरू होंगे, और फिर उसके बाद फितने शुरू हुए और उनकी भनक हज़रत उमर को लगी, और फिर उसके बाद हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद फिर क्या हुआ कि हज़रत उस्मान खलीफा राशिद बने, फिर उसके बाद हज़रत अली बने, और फिर हज़रत अली और हज़रत उस्मान हज़रत उमर तीनों की शहादत हुई। फिर उसके बाद किस तरीके से इस उम्मत पर मुसीबतें टूटी कि नाखलफ लोग जो है वो गद्दे नशीन हुए, और जो अहले बैत थे और जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, वो लोग जो है फितने का शिकार और मुसीबतों का शिकार हुए। तो इसी सीरीज़ में हम आइए देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे पेशन गोई की थी या पेशगोई की थी कि किस तरीके से इस उम्मत पर फितने टूटेंगे और कब से ये वाक़यात शुरू होंगे। तो आइए, सबसे पहली हदीस है सही मुस्लिम और सही बुखारी की, जिस हदीस में सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह अन्हु यानी कि राज़दार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि एक मर्तबा हम सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु की सोबत में बैठे थे कि आप रदी अल्लाह अन्हु ने दरियाफ़्त किया, फितने से मुताल्लिक कोई हदीस तुम में से किसी को याद है? यानी कि सारे सहाबा कराम को मालूम था, क्योंकि जैसे पहले हदीसों में हम बता चुके हैं कि सारे सहाबा को मालूम था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब जो है वो रुखसती हो गई, तो अब फितने शुरू होंगे। तो हज़रत उमर ने पूछा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से कि तुम्हें कोई फितने के बारे में कोई हदीस याद है? तो सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, जी हाँ, अल्लाह आदमी को बाज़ दफ़ा अपने अहल वयाल, माल, औलाद और पड़ोसी से फितना लाहक होता है, और नमाज, खैरात और अम्र बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर यानी कि अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना से ऐसे फितने से सद्देबाब यानी बचता है और इजाला हो जाता है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया कि नहीं, मैं इस किस्म के फितने के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि मेरा सवाल तो उस फितने से मुतालिक है जो समंदर की मौजों की तरह शदीद ठाटे मारता हुआ होगा। सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको तो इस फितने से कोई डर ना होगा। आप रज़ी अल्लाह अन्हु और उस अजीम फितने के दरमियान एक बंद दरवाज़ा है। जो लोग कहते हैं ना कि देयर थिंग्स नोन एंड थिंग्स अननोन एंड बिटवीन देम आर द डोर्स। तो उसी तरीके से ये है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह फरमाया कि आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बीच में और उन फितनों के बीच में एक दरवाज़ा है। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा या खोला जाएगा? अब ये देखिए, हज़रत उमर को मालूम था कि किस बारे में बात हो रही है। तो आपने पूछा कि ये दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा या खोल दिया जाएगा? तो सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, बल्कि उसे तोड़ दिया जाएगा। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, फिर तो वो कभी बंद ना हो पाएगा।
सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, जी हाँ ऐसा होगा। ताबईन कहते हैं कि हमने फिर सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान से पूछा, क्या सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम था कि दरवाजे से मुराद क्या चीज़ है? तो सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ बिल्कुल, उनको ऐसे ही मालूम था जैसे आज के बाद आने वाले कल का इल्म यकीनी होता है, क्योंकि मैंने कोई गलत हदीस तो उन्हें बयान की नहीं थी। तो इतना यकीन था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर, की पेशगोई पर सहाबा कराम को, कि वो ये फरमाते हैं कि बिल्कुल यकीन क्यों नहीं होगा भाई, मैंने कोई झूठ बात थोड़ी बोली, मैंने तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बोली है। ताबईन कहते हैं कि हमें जुर्रत ना हुई कि हम सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान से पूछ सके कि उस दरवाजे से मुराद क्या चीज़ है। चुनांचे हमने मसरूक ताबई रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि तुम पूछो। तो उनके पूछने पर सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, उस दरवाजे से मुराद सैयदना उमर ही तो थे। तो इस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, इस पेशगोई से ये पता चलता है कि जब तक हज़रत उमर थे तब तक सारे लोग कंट्रोल में थे, और जैसे ही हज़रत उमर हटे, यानी कि उनको शहीद किया, भले ही उन लोगों ने शहीद न किया हो, वो तो कंफर्म नहीं है कि किसने शहीद क्या वजूहात थी उसके शहीद होने की। तो फ़िरोज़ लूलू था एक, उसको जो है वो ईरान में वो एक ग़ुलाम था, उसने फ़िरोज़ लूलू ने हज़रत उमर को शहीद किया था। तो इससे ये पता चलता है कि हज़रत उमर के रहने तक फितने और मुसीबतें जो मुसलमानों पर थीं वो इतनी नहीं थी, लेकिन फितने जब टूटेंगे तो वो तब टूटेंगे जब हज़रत उमर नहीं रहेंगे। ये तो बात हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेशगोई की थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि ऑन ग्राउंड किस तरीके से कॉन्स्पिरेसीज़ हो रही थीं और किस तरीके से इस्लाम को मटियामेट करने की कोशिशें थीं, किसी और से नहीं बल्कि इस्लाम के अंदर ही लोगों से, और ख़ुसूसन वो लोग जिन्होंने मक्का का, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पर विजय हासिल की, मक्का पर जब फ़तह मक्का पर जो लोग तुलका जो माफ़ी मांगकर जो मुसलमान हुए, उनकी तरफ से इस तरीके की साजिशें थीं, क्योंकि वो किसी से मतलब नहीं था, उनका सिर्फ मतलब था सत्ता हथियाना। अब वो अभी भी आजकल भी यही है, सारे दौर भले ही चेंज हो गया हो लेकिन इंसानी फितरत तो वही है। तो आइए हम देखते हैं इस सही मुस्लिम की हदीस से, और स्टोरी बुक से नहीं बल्कि हदीस की किताब से जो सबसे मुस्तनद है, तो उससे देखते हैं कि हज़रत उमर के ख़िलाफ़ भी किस तरीके से मुहिम चला रहे थे लोग। सैयदना मादान बिन अबी तलहा ताबई रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जुमा का खुतबा दिया और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़िक्र खैर फरमाया। फिर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक मैंने ख्वाब में देखा है कि एक मुर्गे ने मुझे 3 ठोंगे मारी हैं और मैं उसकी ताबीर ये समझता हूँ कि मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। तो हज़रत उमर ने ये ख्वाब देखा था, एक मुर्गे ने उन्हें 3 ठोंगे मारी, तो उसका उन्होंने ये ख्वाब का जो है ताबीर ये लगाई कि हो सकता है कि मेरा वक्त करीब आ गया। बाज़ लोग मुझे ये मशवरा दे रहे हैं कि मैं अपना जानशीन यानी कि अपना वली अहद मुकर्रर कर दूं, लेकिन मैं ऐसा कोई इरादा नहीं रखता, क्योंकि अल्लाह ताला अपने दीन को बर्बाद नहीं होने देगा और न ही अपनी खिलाफत को और न ही उस हिदायत को जिसे उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर भेजा है। बिल्कुल सही बात कही। इस्लाम में तो डेमोक्रेसी है, इस्लाम में तो ये नहीं है कि एक बाप मरा तो बेटा उसका राजा बन गया। खलीफा वो बनेगा जिसको कौम चाहेगी, जिसको उम्मत चाहेगी। मज़ीद हज़रत उमर फरमाते हैं, अगर मेरी मौत जल्दी हो जाए तो मेरा ये हुक्म है कि खिलाफत का फ़ैसला उन 6 अफराद में ही तय पाया जाए जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اپنی وفات تک راضی تھے. یعنی کہ وہ 6 افراد کون ہیں؟ وہ عشرہ مبشرہ کے جو 6 افراد ہیں وہ ایک تو حضرت عمر ہو گئے، باقی جو 6 افراد جو تھے وہ جو اس وقت زندہ تھے. اور حضرت عمر مزید فرماتے ہیں اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے، اور یہی وہی لوگ ہیں جنہوں نے میں نے اسلام کی خاطر یعنی ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ان ہاتھوں سے مارا بھی ہے. تو حضرت عمر کو ویری ویل انہیں بہت اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ یہ اندر ہی اندر جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور حضرت عمر جیسی شخصیت کے خلاف بھی یہ لوگ پلاننگ اور پلاٹنگ کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آخر میں آ کے جو ہے مسلمان ہوئے ہیں اور پوری زندگی یہ میرے ہاتھوں پٹتے رہے. تو کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے کہ جو صحابہ کرام میں بھی سب سے اچھے صحابی کون تھے؟ جو فتح مکہ جو مکہ شریف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، پھر اس کے بعد وہ تھے جو حبشہ میں جنہوں نے ہجرت کی، پھر وہ تھے جنہوں نے مدینہ کو ہجرت کی، پھر اس کے بعد وہ تھے جو بیت الرضوان تک تھے، پھر اس کے بعد وہ تھے جو فتح مکہ تک تھے. اس کے بعد تو باقی سب جو تھے باقی تو جب اسلام کا جو ہے وہ رائز آنے لگا تو ہر آدمی جو ہے وہ جوت جو ہے وہ اسلام قبول کرنے لگا. پھر ان کی جو اسٹیٹس ہے اور جو مکہ کے صحابی تھے، جو مہاجرین تھے اور جو انصار تھے، ان میں کوئی زمین آسمان کا فرق تھا. فتح مکہ پر معافی مانگ کے اسلام میں داخل ہونے والے انہی لوگوں کے متعلق حقائق اس تحقیقی مقالہ کی اگلی احادیث میں آ رہے ہیں. تو انہی لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ مقالہ لکھا گیا ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور انہوں نے کس طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. حضرت عمر مزید فرماتے ہیں، پس اگر وہ لوگ واقعی ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن اور کافر گمراہ ہیں. تو یعنی کہ حضرت عمر نے انہیں بتا دیا کہ جو لوگ اس طریقے کی پلاننگ اور پلاٹنگ کر رہے ہیں، اگر وہ آگے چل کے بھی خلافت پہ اٹیک کرنا چاہیں اور خلافت کو ہتھیانا چاہیں تو تم یہ سوچ لینا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں اور کافر اور گمراہ ہیں. تو یہ حضرت عمر نے لوگوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عمرو بن معمون تابعی رضی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جس زخم سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ رضی اللہ عنہ کو دودھ پیش کیا گیا، آپ نے پیا، مگر وہ آپ کے زخم سے بہہ نکلا، یعنی کہ ان کی انٹسٹائنز جو ہیں وہ کٹ گئی تھی. تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ اس زخم سے نہیں بچ پائیں گے، تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے. چنانچہ لوگوں نے درخواست کی، جب انہیں لگا کہ لوگوں نے کہ بھئی اب تو یہ جو کھاتے ہیں جو پیتے ہیں تو یہ ان کے جو ہے آنتوں سے نکل جاتا ہے، مطلب جو جہاں گھاؤ لگا تھا، جو فیروز لولو کا جو گھاؤ لگا تھا تو وہ اس سے نکل جاتا ہے. تو لوگوں نے سوچا کہ اب یہ زندہ نہیں رہیں گے. آج کل کی طرح لیپروٹمی اور آپریشن اور سرجن تو تھے نہیں، تو ایسے اس طریقے کے گھاؤ سے تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مرنا ہی ہوتا ہے. تو لوگوں نے سوچا کہ اب یہ امیر المومنین اب بچیں گے نہیں. تو چنانچہ لوگوں نے درخواست کی کہ امیر المومنین اپنے بعد اپنے جانشین کی وصیت فرما دیجیے. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اپنے بعد ان 6 افراد سے بڑھ کر اس معاملے کا کسی اور کو حقدار نہیں سمجھتا. یعنی 6 افراد وہی جو عشرہ مبشرہ میں ہیں کہ بھئی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی وہی تو سب سے اچھے ہوں گے. باقی لوگوں کو تو ایسا نہیں ہے کہ باقی لوگ نہیں جائیں گے، ہمارا تو یقین ہے کہ سارے صحابہ کرام جائیں گے. لیکن جو 6 افراد جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں بشارت دی اور جن سے آخری وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوش رہے، ان سے راضی رہے، تو آپ حضرت عمر نے سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام لیے، اور پھر
اپنے بیٹے کی دلجوئی یعنی کہ عبداللہ ابن عمر کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ ان 6 افراد کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی مشاورت میں موجود ہوگا، لیکن خلافت کے امیدواروں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کو مت بنا دینا میری دلجوئی کے لیے۔ انہوں نے ان کی دلجوئی کے لیے اس کو کنسلٹیشن کمیٹی میں رکھا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ انہیں مت بنا دینا، کیونکہ اس میرے گھر سے ایک میں کافی ہوں، باقی کسی اور کو بناؤ جس کو امت چاہے گی۔ اور امت کو ریپرزینٹ کون کر رہا تھا؟ یہ 6 افراد جو عشرہ مبشرہ میں تھے، جو اس وقت باقی بچے تھے اس زمانے میں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا، میں اپنے بعد والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اول کا دھیان رکھیں، کا خیال رکھیں۔ تو انہوں نے فرما دیا کہ جو سب سے پہلے مہاجر تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان سے پہلے جو مہاجر تھے، یعنی کہ حبشہ کے مہاجر اور مدینہ کے مہاجر، ان کا وہ خیال رکھے، ان کے حقوق اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھے، اور میں اسے انصار کے بارے میں بھی ہدایت کرتا ہوں۔ یعنی کہ رسول اکرم جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی تھی، انہی کے بارے میں حضرت عمر نے بھی فرمایا کہ مہاجر کا خیال رکھو، انصار کا خیال رکھو، کیونکہ وہ ان سے حسن سلوک کرے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت پہلے اہل ایمان کو پناہ دی تھی۔ اب جب سب جگہ اسلام ہو گیا، تب جو پناہ دے رہا ہے تو اس کی کیا ویلیو؟ لیکن جب اسلام پر چلنے والا، اسلام کی سپورٹ کرنے والا کا مطلب یہ تھا کہ موت، تو اس ٹائم میں جن لوگوں نے اسلام کی جو نشرت کو جو انہوں نے جو اپنے سپورٹ دی، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت آج کے یا اس وقت کے۔ ان کی اچھائیوں کی پذیرائی کی جائے اور کوتاہیوں کی صرف نظر کیا جائے، اور میں تمام خلافت اسلامیہ کے متعلق بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، اور نئے مسلمان رعایا یعنی اسلام کے مددگار اور بیت المال کی آمدن اور دشمن پر رعب کا وسیلہ ہیں، لہٰذا ان سے ان کی رضامندی کے ساتھ ہی ان کا فالتو مال بیت المال کے لیے لیا جائے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ جو نئے مسلمان ہیں ان پر جو ہے بیت المال سے ان پر جو ہے تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا جائے، مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے تھوڑا نرمی کا مظاہرہ کیا جائے، کیونکہ جتنے نئے مسلمان بنیں گے اتنا ہی اسلام کو تقویت ملے گی، اتنا ہی اسلام جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ تو اس لیے ان کو ایسا نہ کیا جائے کہ وہ گھبرا کے جو ہے اسلام چھوڑ دیں۔ اور میں اس نئے خلیفہ کو بدو لوگوں سے متعلق بھی اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں۔ بدو لوگ مطلب جو بادیہ نشین لوگ جو تھے، جو اس ٹائم کے بنجارے، سپوز جو انڈیا میں کہہ سکتے ہیں بنجارے، جو گاؤں ایریا میں رہتے تھے، جو ہے شیپرڈ تھے، جو ادھر ادھر گھوم گھام کے جو ہے وہ اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے، اور یہ بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے۔ تو ان کے بارے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سے بھی اچھا برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہی لوگ عرب کی جڑ ہیں اور اسلام انہی سے پھیلا ہے۔ کیونکہ پہلے کے لوگ آج کل کے لوگ نہیں ہم لوگ کی طرح کی گاؤں، ایسا لگتا ہے جیسے شہر میں جو ہے اچھے لوگ رہتے ہیں اور سبھے لوگ رہتے ہیں اور ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں، اور گاؤں میں جو ہے بیچارے گنوار لوگ رہتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو تمیز اور تمدن اور جو عربی جو کلچر سکھانے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو بدوؤں کے پاس بھیجتے تھے۔ تو اسی طرح سے حضرت عمر نے بھی فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، کیونکہ وہی عرب کی جڑ ہے، وہی انہی کے تھرو جو ہے عرب کلچر پھیلا ہے، انہی میں عرب کلچر ہے اور اسلام انہی سے پھیلا ہے۔ میں ہدایت کرتا ہوں کہ ان سے زکوٰۃ کی وصولی میں گھٹیا مال لیا جائے اور انہی کے مستحقین میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو یہ تو اسلام کا صحیح کا طریقہ ہے کہ زکوٰۃ جہاں سے لی جائے انہی میں آپس میں جو ہے وہ تقسیم کی جائے۔ پہلے اس ایریا کے لوگوں کی زکوٰۃ جب پوری ہو جائے تب اس کو جو ہے سینٹرلائز بیت المال میں بھیجنا چاہیے۔ تو وہی انہوں نے کہا کہ جس سے زکوٰۃ لو تو انہی کے ویلفیئر میں وہ زکوٰۃ کو لگاؤ۔ حضرت عمر نے مزید فرمایا، میں اس نئے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عائد کردہ ذمہ کا پاس رکھے اور عوام کے حقوق کی پوری ادائیگی کرے اور عوام کی طاقت سے بڑھ کر ان پر بوجھ نہ ڈالے۔ تو یہ پارٹنگ ایڈوائس تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، جو ان کا سکسیسر ہے، جو
نیا خلیفہ بنتے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو نئے خلیفہ بنے وہ کیسے بنے، حضرت عمر کے بعد جو ہے وہ نئے خلیفہ کیسے بنے۔ حضرت عمر کی تو شہادت ہو گئی، اس کے بعد 4 دن اور زندہ رہے اس کو لگنے کے بعد، چوٹ لگنے کے، اور پھر اس کے بعد شہادت ہو گئی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے، ہم تو ایز اے ڈاکٹر ہم سوچ سکتے ہیں کہ جس کے کھنجر لگا ہو پیٹ میں، 3 کھنجر لگے ہوں اور اس کا پھر انٹسٹائن کٹ گئی ہو اور انٹسٹائن نکل رہی ہو، پھر کس طریقے سے سیپٹیسیمیا ہو کے کس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی ہوگی۔ اللہ جو ہے وہ حضرت عمر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، اور ہمیں بھی قیامت والے دن ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا شرف حاصل کرائے، آمین۔ تو جو 6 افراد تھے، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خود ہی دستبردار ہو گئے۔ یعنی کہ وہ جو 6 لوگ تھے ان میں سے 4 لوگوں نے کہا کہ ہم خلیفہ بننا نہیں چاہتے، پھر انہوں نے ہی باقی بچ جانے والے سیدنا علی اور سیدنا عثمان میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ اور اس کا ریزن کیا تھا منتخب کرنے کا، کہ سیدنا عثمان واز اے ویری سافٹ ہارٹیڈ پرسن، ہی واز ویری کائنڈ، ہی واز ناٹ انٹو ڈسپلن اتنے میں نہیں تھے، لیکن وہ کائنڈ ہارٹیڈ تھے، تو لوگوں کی مدد بہت کرتے تھے۔ تو اس لیے حضرت عمر کا تو لوگ زمانہ دیکھ چکے تھے 10 سال کہ وہ کتنے زیادہ اسٹرانگ تھے اور اسٹرانگ ولڈ تھے اور کتنے زیادہ ڈسپلن انسان تھے۔ تو لوگوں کو یہ لگا کہ اگر ان کے بعد حضرت علی کو بنا دیتے ہیں تو حضرت علی بھی ویسے ہی اسٹرانگ اور ڈسپلنڈ ہیں اور کسی کو 1 روپیہ ایکسٹرا نہیں دیں گے۔ تو لوگوں کو لگا کہ حضرت عثمان کو بنا دیتے ہیں تو یہ ہے کہ تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ کول ڈاؤن ہو جائے گا، تو لوگوں نے حضرت عثمان کو بنا دیا۔ اور سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ تو جو ان کے اوپوننٹ تھے، یعنی کہ اس الیکشن میں جو اوپوننٹ تھے وہ سیدنا علی تھے حضرت سیدنا عثمان کے، اور سب سے پہلے سیدنا علی نے ہی سیدنا عثمان کی بیعت کی۔ لہٰذا سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا علی سے بڑھ کر کوئی بھی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا۔ اب جو 6 افراد تھے ان میں سے 4 نے وڈرا کر لیا، 2 کنٹیسٹ میں رہے، سیدنا عثمان بن گئے۔ اب سیدنا عثمان کے بعد جس کو خلیفہ بننا تھا وہ سیدنا علی ہی ہو سکتے تھے، کیونکہ اور کوئی اتنا زیادہ خلافت کا کوئی حقدار نہیں تھا۔ تو اس لیے جب سیدنا عثمان کی جب شہادت ہوئی مدینہ شریف میں تو لوگوں نے سیدنا علی کو خلیفہ چن لیا، اسی بابت کہ وہ سب سے زیادہ ڈیزرونگ تھے اس الیکشن میں جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہوا تھا۔ تو یہ حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن یعنی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، یعنی کہ حضرت عمر کی بیٹی جو حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن تھی، اس حال میں کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، میں نے ان سے عرض کیا لوگوں کا معاملہ تو صورت اختیار کر گیا ہے، آپ بخوبی اس سے واقف ہیں، میرا تو کوئی دخل اس امر خلافت اور اقتدار میں نہیں رہ گیا۔ ام المومنین نے فرمایا کہ تم ابھی جاؤ، کیونکہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ تمہارے نہ جانے سے انتشار و افراق پیدا ہوگا، کیونکہ سب کو معلوم تھا، ہر لوگ، کوئی بھی ان لوگوں سے خوش نہیں تھا جو بنو امیہ تھے۔ حضرت معاویہ نے جو جس طریقے سے حضرت حسن کے ساتھ کیا اور اس کے بعد جو ہے خلافت خود لے لی، تو ان سے لوگ خوش نہیں تھے۔ تو حضرت حفصہ نے حضرت عمر سے کہا کہ تم جاؤ مسجد میں، وہاں پہ خطبہ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہو سکتا ہے لوگ اس بات کو، جو حکمران ہے اس وقت، جو گورنر ہے مروان، وہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ تم اس کے اینٹی ہو، تو اس لیے تم جو ہے وہ مسجد میں جاؤ، مسجد نبی میں جاؤ۔
ام المومنین سیدہ حفصہ نے بااصرار انہیں بھیج کر ہی چھوڑا. انہوں نے بہت ان کو کہا کہ نہیں آپ جائیے، اور وہ اس کے بعد وہ مسجد میں پہنچے. چنانچہ سب لوگ متفرق ٹکڑیوں میں بیٹھ گئے تو حضرت معاویہ بن ابو سفیان نے مسئلہ تحکیم کے بعد پہلی دفعہ وہاں مسجد شریف میں آ کر خطبہ دیا. تو یہ حضرت معاویہ کا پہلا خطبہ تھا مدینہ شریف میں، جب تحکیم کے بعد، مطلب جب یہ حضرت حسن سے صلح ہو گئی اور جو خلیفہ یہ حضرت معاویہ بن گئے، تو یہ پہلا خطبہ تھا. اور انہوں نے کہا جو کوئی امر یعنی کہ اس خلافت اور اقتدار میں بولنا چاہتا ہے تو وہ ذرا سا سر اٹھا کے تو دکھائے، یقیناً ہم اس کے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ اس خلافت و اقتدار کے مستحق ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ حضرت ابو سفیان کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ جو اپنا سر ہمارے خلاف اٹھا کے تو دکھائے، کیونکہ ہم اس کے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کے مستحق ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم حضرت عمر سے بھی زیادہ میں اس گدی کا جو ہے وہ حقدار ہوں. تو یہ کس طریقے کی بات ہے؟ آپ انسان خود سمجھ لے کہ جو یہ کہے کہ عمر کے سامنے، عمر کی جگہ مجھے خلیفہ ہونا چاہیے تھا، اور جبکہ یہ لوگ تب اسلام لائے جب ان کو جو ہے جان بخشی دی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. حدیث کے راوی حدیث حبیب بن مسلمہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں سیدنا عبداللہ بن عمر سے پوچھا، تو ان سے پوچھا اے سیدنا عبداللہ بن عمر، پھر آپ نے ان یعنی کہ حضرت معاویہ کو کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں نے ارادہ کیا تھا کہ اسی وقت اپنی گوٹ کھولوں اور حضرت معاویہ کو جواب دوں. لوگ ایسے کر کے مسجد میں ایسے کر کے بیٹھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی سوچوں کہ تھوڑا اٹھ کے میں حضرت معاویہ کو اس کا جواب دوں کہ اس خلافت کا تم سے بڑا حقدار تو وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی تھی، یعنی سیدنا علی بن ابو طالب یا پھر خود سیدنا عبداللہ بن عمر. انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اٹھ کے میں بتاؤں کہ تجھ سے زیادہ حقدار تو عمر اور علی تھے، جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر جنگ کی تھی، کیونکہ یہ تو کافر تھے اور انہوں نے فتح مکہ پر اسلام قبول کیا، اور حضرت عمر اور حضرت علی تو پائے کے صحابی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے سوچا کہ میں اس کو یہ بات بتاؤں، مگر پھر میں ڈر گیا، کیونکہ ہر کوئی حضرت حسین نہیں ہوتا، ہر کوئی، کیونکہ ان کے تو پورا 3 بر اعظموں پہ ان کی حکومت بن گئی تھی، تو ہر کوئی پوری فوج ان کے ساتھ، تو ہر کوئی اتنا دلیر نہیں ہوتا حضرت حسین کی طرح. تو حضرت عمر نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں ڈر گیا کہ کہیں ایسی کوئی بات نہ کہہ بیٹھوں جس سے انتشار پھیلے اور خون ریزی ہو، کیونکہ اس ٹائم تو قبائلی سسٹم تھا. اس ٹائم جو بنو ہاشم تو حضرت عبداللہ بن ابن عمر کے ساتھ ہی رہتے اور خون ریزی ہو جاتی وہاں پر، اور میں نے بات کا غلط مطلب ہی سمجھ لیا جائے. چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنتی نعمتوں کو اپنے تصور میں یاد کیا اور صبر کر کے خاموش ہی رہا. تو جیسے حدیث ہے کہ اگر آپ کے اندر طاقت ہو تو آپ اس غلط کام کو روکیے، اور اگر نہیں طاقت ہو تو اسے دل میں برا سمجھ لیجیے. تو ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس چیز کو غلط سمجھا اور بیٹھے رہے اس ڈر سے کہ کہیں جو ہے فالتو میں جو ہے وہ لوگوں کی جانیں نہ چلی جائیں. اور انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو میری جو نعمتیں ہیں وہ تھوڑی ختم کر دیں گے یہ لوگ. ہو سکتا ہے یہاں جو ہے وہ دنیا میں تو یہ مزے کر لیں، لیکن جنت میں تو آخر میں ہمیں ہی مزے کرنا ہے. اور مزید فرماتے ہیں کہ اور صبر کر کے خاموش ہی رہا. تو راوی حدیث حبیب بن مسلمہ
ताबई रदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर कहा, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर ने यूं खामोशी इख्तियार फरमाकर अपनी जान भी बचा ली और अपनी इज्जत भी फितना और फसाद से। तो अब आप ये सोच लीजिए कि ताबई कह रहे हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने खामोश रह के अपनी जान भी बचा ली और अपनी इज्जत भी। तो अगर हज़रत उमर, अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु, जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रजुलुन सालिहुन, यानी कि अब्दुल्ला बिन उमर एक नेक मर्द है जिसको डिग्री मिली हुई है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो बेचारा अपनी जान को बचाने के लिए चुप रहा। तो इस तरीके का माहौल हो गया था और तभी ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हज़रत उमर के बाद जो है वो फितनों और मसाइब की झड़ी लग जाएगी और उमर इन फितनों और मसाइब के बीच में एक दरवाज़ा है और उसे तोड़ दिया जाएगा और वो फितने ऐसे चले कि आज तक सिर्फ फितना ही फितना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन फितन से बचाए, इन मुसीबतों से बचाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे और ज़िंदगी भर ईमान पर रखे और मरते वक्त भी ईमान पर रखे। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।